असल हनीफ तवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन, 55 दिनों के बाद जो इंकिशाफ मैंने अपने प्रोग्राम में 16 फरवरी को किया था, एफआईए के डायरेक्टर साइबर क्राइम आसिम कायम खानी की तब्दीली से मुतालिक बिल आखिर उस पर अब जाकर बाकायदा अमल दरामद हुआ और उन्हें एफआईए से निकाले बाहर कर दिया गया और उनकी खिदमात सिंध पुलिस के हवाले कर दी गई। देर आए दुरुस्त आए। हमारे नुमाइंदा खसूसी अल्लाह दित्ता की रिपोर्ट हर्फ ब हर्फ दुरुस्त साबित हुई। उस वक्त मैंने प्रोग्राम में अपने नुमाइंदा खसूसी के हवाले से ये इंकिशाफ किया था कि साइबर क्राइम थाने के एसएचओ की पोस्टिंग को लेकर जो है खुद डायरेक्टर एफआईए आसिम कायम खानी और उनकी डिप्टी डायरेक्टर साइबर क्राइम मिस्टर शहजाद के दरमियान तल्ख कलामी हुई, झगड़ा हुआ, नौबत हाथापाई तक पहुंची और बाद अज़ां जो है वही एसएचओ जिसे खुद शहजाद लगवाना चाह रहे थे, वो एसएचओ का आर्डर खुद डायरेक्टर जनरल एफआईए मोहसिन बट को करना पड़ा और उसके साथ साथ उन्हें जो है खुद डायरेक्टर साइबर क्राइम को शटअप कॉल भी देनी पड़ी। और उसी वक्त ये फैसला कर लिया गया था कि अब आसिम कायम खानी के दिन एफआईए में गिने जा चुके हैं और इन्हें एफआईए से निकाले बाहर कर दिया जाएगा। और उसके बाद अब जाकर जो है 55 दिनों के बाद जो है वो डॉक्टर आसिम कायम खानी को एफआईए से निकाल दिया गया और उनकी खिदमत जो है वो सिंध पुलिस के हवाले कर दी गई। अब सिंध पुलिस में आना भी जो है वो एक मनूस तरीन जो है वो कदम है सिंध पुलिस के लिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद पुलिस के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए ये कहते हैं कि अब देखना यह है कि उनकी जो यहाँ आमद है वो 1+1=2 बनने जा रही है या फिर 1+1=11 का किरदार वो अदा करेगी। ये तो आने वाला वक्त बतलाएगा। लेकिन हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही को जो उड़ती उड़ाती इतला मिली है वो कुछ इस तरीके की है कि आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन को एक इसी तरीके के अफसर की ज़रूरत थी ताकि वो उनका कांधा अपने निशानों के लिए इस्तेमाल कर सके। माजी में भी जब वो डायरेक्ट डीआईजी एडमिन के तौर पर काम कर रहे थे तो उस वक्त भी जो है वो एडिशनल आईजी कराची की ऐसे से गुलाम नबी मेमन अपनी तमाम तर इंक्वायरियाँ जो कि बहुत पेचीदा हुआ करती थी, जिसमें गुलाम नबी मेमन जो है पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के ख्वाहिशमंद हुआ करते थे, यानी कि उन्हें डिसमिस फ्रॉम सर्विस या उन्हें दूसरे मेजर पनिशमेंट के अलावा उनके खिलाफ मुकदमात के इंदराज की भी ख्वाहिशमंद हुआ करते थे। तो वो तमाम तर इंक्वायरियाँ बाज़ाब्ता एक प्लानिंग के तहत या एक मंसूबे के तहत जो है ख़ास तौर से वो आसिम कायम खानी को भिजवाया करते थे। और अब भी इस वक्त चूँकि वो आईजी सिंध है तो उनके पास ये काम जो है कुछ ज़्यादा बढ़ चुका है, ख़ास तौर से इन दिनों जबकि ऑर्गेनाइज जराइम के अड्डों के खिलाफ उन्होंने टास्क फोर्स भी बनवा ली और उनके खिलाफ जो है बाकायदा छापों का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है। एक डीएसपी टंडो मोहम्मद खान जो है परवेज़ के खिलाफ तो उन्होंने जो है वो कार्रवाई कर ली है और उसके लिए उन्हें जो है वो एडिशनल आईजी सीटीडी जो है इमरान याकूब मिनहास का कांधा इस्तेमाल करना पड़ा। लेकिन अब यहाँ कराची के बहुत सारे एसएचओस को सस्पेंड कर चुके हैं, कुछ हेड मोररों को भी तब्दील कर चुके हैं, लेकिन अब उन तमाम के खिलाफ जो है उन्होंने इंक्वायरियाँ करवानी है और उन इंक्वायरियों के नतीजे में उन्हें संगीन या सख्त तरीन जो सज़ा देनी है वो डिसमिस फ्रॉम सर्विस करवाना है। तो उसके लिए जो है उन्हें आसिम कायम खानी जैसे सख्त कीर या दूसरे मानों में बहरहम डीआईजी की ज़रूरत थी। तो वो अब उनका ट्रांसफ़र जो है वो सिंध पुलिस में हो चुका है। और इस ट्रांसफ़र में भी कहते हैं कि खुद आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन का अपना अमल दखल किसी न किसी तरीके से, और ख़ास तौर से इसमें कहा जाता है कि गवर्नर सिंध का चैनल इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया है। अब कहा यह भी जाता है कि तू लाख प्यार के मंत्र पढ़ता रहे इस्लाम,
جن کی فطرت میں ہو ڈسنا وہ ڈسا کرتے ہیں. یہ کہا جاتا ہے خود دوستوں کی جانب سے بھی، ان کے مخالفین کی جانب سے بھی، اور جو ان کے نقاد ہیں جو ان پر تنقید کرتے ہیں وہ بھی ان کے بارے میں اکثر یہی کہا کرتے ہیں کہ جب ویسٹ زون کے وہ ڈی آئی جی تھے تو ریکارڈ تعداد میں کہتے 2000 کے قریب پولیس والوں کو انہوں نے ڈسمس فرام سروس جو ہے وہ کر دیا تھا. اب کچھ اور بھی خبریں ہیں. ایک تو پچھلے دنوں جو ہے 2-3 دن پہلے جو ہے 55 پولیس والے جن کا تعلق گوٹ کی سکھر لڑکانہ سے تھا، انہیں جو ہے وہ سزا کے طور پر جو ہے آئی جی سندھ نے وہاں سے سسپینڈ کر کے انہیں گارڈن پولیس ہیڈ کوارٹر میں کلوز کر دیا تھا. ان تمام کا جو ہے وہ 2 روز قبل جو ہے اسٹیبلشمنٹ برانچ کے جو ایس پی ہیں شاد ابن مسیح کے پی ایس او جو ہے آصف کرمانی نے ان کا ٹرانسفر دوبارہ گوٹکی میں کر دیا تھا. لیکن آج جو ہے ان تمام کا آرڈر جو ہے خود ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ برانچ جو ہے رانا اکبر شہزاد کے دستخط سے جو ہے وہ تمام کے تمام آرڈر جو ہے وہ کینسل کر دیے ہیں. یعنی پہلے آرڈر کی سیائی بھی خوش نہیں ہو پائی تھی کہ دوسرا آرڈر بھی جو ہے وہ جاری کر دیا گیا. یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ پہلا آرڈر شاد ابن مسیح کی اپنی سوچ تھی، اپنی ان کی خیالت تھی، یا کہ انہوں نے آئی جی سندھ کے ٹیلی فون کال پر جو ہے یہ حکم نامہ جاری کیا تھا. اب ایک سونے پہ سہاگا، ایک قاتل ایس ایچ او، یعنی کہ ایک ایسا پولیس انسپکٹر حیدرآباد کا جو کہ قتل کے مقدمے میں گرفتار تو نہیں لیکن ملوث ہے. قتل کا مقدمہ ان کے خلاف کچھ عرصہ قبل راہوکی تھانے میں درج کیا گیا تھا. اس میں 2 سپاہی اور بھی گرفتار ہو چکے تھے، یہ ضمانت پر تھے. بعد میں جو ہے اسی ایس ایچ او جن کا نام اقبال عباسی ہے، لڑکانہ کے رہنے والے ہیں، بہت ایک سائیکو ہیں، ذہنی مریض بتائے جاتے ہیں. خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کہتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی کئی بار وہ ڈسمس ہو چکے ہیں، اور یہ اس بے گناہ بندے کو جو ہے لاک اپ میں بند کر کے ان پر اتنا بہیمانہ تشدد کیا کہ وہ ہلاک ہو گئے، جس کے بعد ان کے خلاف قتل کی ایف آئی آر درج ہوئی. اب اسی مدعی کے گھر والوں کو ودیت کے تحت جو ہے، قصاص ودیت کے تحت جو ہے مبین طور پر کہتے ہیں کہ 70 لاکھ روپے ان کو ادا کر دیے. اس کے بعد ان کی خلاصی ہوئی، اور اب جا کر انہوں نے جو ہے وہ حیدرآباد پولیس کے بدنام زمانہ ٹرائکا کی خدمات حاصل کرتے ہوئے دوبارہ سے جو ہے ٹنڈو جام تھانے کے ایس ایچ او بننے میں کامیاب ہو گئے. اب یہ جو ٹرائکا جس کا ذکر کیا گیا ہے، اس ٹرائکا میں جو ہے وہ ایک سب انسپکٹر ایاز کھیڑو، دوسرے کانسٹیبل جو ہے وہ خود ملک عباس، اور تیسرے کانسٹیبل جو ہے عثمان پور شامل ہیں. یہ ٹرائکا ہے جو کہ براہ راست جو ہے وہ ایس ایس پی حیدرآباد امجد شیخ کے چین آف کمان میں کام کرتا ہے. یہ ٹرائکا ہی جو ہے حقیقت میں جو ہے وہ حیدرآباد کے سیاہ سفید کا مالک ہے. حیدرآباد کے کس تھانے میں کس نے سچو لگنا ہے اس کا فیصلہ یہ ٹرائکا کرے گا. کس نے ہیڈ مور لگنا ہے اس کا فیصلہ یہ ٹرائکا کرے گا. کون بڑا منشی بننا ہے، چھوٹا منشی بننا ہے پولیس لائن میں، اس کا فیصلہ یہ ٹرائکا کرے گا. کون سا فحاشی کا اڈا چلنا ہے اور کس نے بند ہونا ہے وہ فیصلہ یہ ٹرائکا کرے گا. کون سا گٹکا ماوا چالیا، یعنی جتنے بھی آرگنائز جرائم کے اڈے ہیں ان تمام کے فیصلے یہی ٹرائکا کرتا ہے. اور یہ ٹرائکا جو ایس ایچ او اس وقت لگوا رہے ہیں یہ 90% اور 10% کے ریشو کے حساب سے یہ ایس ایچ او لگتے ہیں. یعنی ایس ایچ او اب یہ لگے ہیں اقبال عباسی ٹنڈو جام تھانے کے، تو 90% جو بھی اس کی حرام کی انکم ہوگی وہ 90% جو ہے وہ ٹرائکا لے جائے گا، اور باقی 10% جو ہے وہ ایس ایچ او اپنے گھر لے جائے گا. اس کے علاوہ جو اس کی اور اوپر کی آمدنی ہے جو پولیس والے پکڑ کے کسی کو تانے لاتے ہیں، توڑ و جوڑ جو ہوتی ہے وہ ایس ایچ او کے اپنے ہیں، اس کے اسپیشل سٹاف کے. لیکن جو آرگنائز جرائم کے اڈے اسے ٹنڈو جام تھانے کے حدود میں جتنے بھی چل رہے ہیں اس کا 90% جو ہے یہ ٹرائکا لے کے جاتا ہے. یہ وہاں پر ایک نیا قانون، ایک نیا طریقہ واردات جو ہے وہ حیدرآباد میں رائج کر دیا گیا ہے. یہ کہنا ہے خود پولیسی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. ناظرین، اب ٹنڈو محمد خان کے جس ڈی ایس پی کو ڈسمس فرام سروس کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ میں نے کل کے پروگرام میں وضاحت کی تھی کہ ایس ایچ او جو ہے وہ
ظہور نوناری کو اطلاع ملی تھی کہ ڈی آئی جی حیدرآباد پیرو موشا نے ڈسمس کیا، لیکن وہ اطلاع غلط تھی. انہیں کوئی ڈسمس نہیں کیا ہے، انہیں صرف سسپینڈ کر کے بحال کر کے انہیں اور ہادی محمد لاشاری جو کہ سی آئی اے کے انچارج تھے، ان دونوں کو جو ہے وہ سی پیک میں جو ہے وہ ڈیوٹی پر بطور سزا بھجوا دی گئی، اور اس کے علاوہ انہیں کوئی سزا نہیں دی. یہ دونوں ہی اصل میں جو ہے ٹنڈو محمد خان کی جو ہے وہ گٹکا ماوا فیکٹری چلانے کے اصل ذمہ وار. تو یہ وہاں سے کروڑوں روپے کا بتہ وصول کر دیتے، لیکن سزا ملی اس لاوارث کو جس کا باپ نہیں. یعنی جس کا باپ زندہ ہو اس کو تو حرامی کوئی نہیں کہتا، وہی حرامی جو ہے اس وقت عیش کر رہے ہیں. وہ جس کا باپ زندہ ہے نہیں ہے تو وہ بیچارے کو جو ہے وہ ڈسمس فرام سروس کر دیا گیا. اب جانے سے پہلے ایک اور بھی خبر شیئر کرتا چلوں کہ آئی جی سندھ نے جو ہے وہ عرفان بہادر سابقہ ایس ایس پی ملیر کو اپنا ترجمان میڈیا کوآرڈینیٹر مقرر کر دیا. یہ بھی بڑا ایک سنگین قسم کا لطیفہ اس کو کہو یا مذاق کہو اس کو، کہ جو گندگی کی گئی تھی وہ گندگی آئی جی انہی سے صاف کروانے کی کوشش کر رہے ہیں. کس گندگی کی طرف میرا اشارہ ہے؟ وہی گندگی جو کہ تعلقات آئی جی کے خراب کروائے تھے پی ٹی آئی سے. یعنی آئی جی کا ٹیلی فون بڑا کنفیڈینشیل ٹیلی فون ہوتا ہے، بڑا راز و نیاز کا فون تھا، آئی جی نے کیا تھا خود ایس ایس پی ملیر کی حیثیت سے عرفان بہادر کو کہ یہ جو آپ کے پاس مہمان ہے، آپ کی کسٹڈی میں ہے، آپ کے پاس زیر حراست ہے، ڈپٹی یا پارلیمانی جو آپ کا لیڈر ہے سندھ اسمبلی کا یعنی کہ علیم عادل شیخ کی خاطر کی جائے، خاطر مدارت کی جائے. یعنی اس پر جو ہے تمام قانون کا اطلاق ہونا چاہیے، سختی کی جائے، کوئی نرمی نہ کی جائے. انہیں پتہ چلے کہ پولیس کسٹڈی میں اس قسم کے احکامات دیے. عرفان بہادر نے وہی تمام تر آئی جی کے احکامات آئی جی ہی کی زبانی جو ہے علیم عادل شیخ کو سنوا دیے تھے، جس کا علم جب آئی جی کو ہوتا ہے. اس وقت آئی جی جو موجودہ آئی جی ایڈیشنل آئی جی کراچی تھے، ان کو بڑا دکھ ہوا، بڑا افسوس ہوا کہ ان کی ساری محنت جو انہوں نے اپنے بھائی کے ذریعے پی ٹی آئی میں کی تھی ایک پوزیشن حاصل کرنے کے لیے، وہ سب پر پانی پھیر دیا اس ایک ٹیلی فون کال نے، جس کو بے نقاب کیا خود ملیر کے ایس ایس پی نے. اب اسی ایس ایس پی کو جو ہے آئی جی نے اپنا میڈیا کوآرڈینیٹر بنا دیا. یہ کیا سیاست ہے؟ آئی جی صاحب کیا کروانا چاہ رہے ہیں؟ ان کا کاندھا کس مقصد کے لیے اس وقت استعمال کریں؟ ایک کاندھا تو عاصم قائم خانی کا وہ استعمال کریں گے انکوائریاں کرنے کے لیے، یعنی کہ 1000 2 4 5 ہزار پولیس والوں کو ڈسمس فرام سروس کروانے کے لیے ان کا کاندھا استعمال. اب ان کا کاندھا عرفان بہادر کا کس مقصد کے لیے استعمال کرے؟ آیا مجھے قابو کرنے کے لیے، میری زبان بند کرنے کے لیے، یا جو میری توپوں کا رخ جو ہے آئی جی کی جانب ہے؟ کوئی توپوں کا رخ آئی جی کی جانب نہیں ہے. کوئی آئی جی سے میں نے کل کے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ میری کوئی ان سے ناچاکی، کوئی ناراضگی، کوئی مخالفت کوئی نہیں ہے. نہ کسی کو میں نے ایس ایچ او کے لیے کہا ہے، نہ کسی ڈی ایس پی کی پوسٹنگ کے لیے کہا ہے، نہ کسی ایس پی کی، نہ میں یہ میرا جاب ہے، نہ میں یہ کام کرتا ہوں. تو میری ان سے کوئی ناراضگی تو ہو ہی نہیں سکتی. نہ میں نے ان سے کوئی مٹھائی مانگی ہے، نہ ہی مجھے کوئی دل پسند کی مٹھائی پسند ہے، نہ مجھے کچھ اور ان سے کوئی ایسا ہے، نہ میرا کوئی مطالبہ ہے. تو پھر وہ ظاہر ہے کہ ناراضگی تو نہیں بنتی ہے. تو میرا ایک اصولی اختلاف تو ہو سکتا ہے کہ ان کے دور حکومت میں ان کے آئی جی ہوتے ہوئے اگر کوئی غلط کام کراچی پولیس میں یا سندھ پولیس میں ہو رہے ہیں تو اس کا انکشاف کرنا، اس کو منظر عام پہ لانا، یہ میری ذمہ واریوں میں شامل ہے. اب انہوں نے جو اچھے کام کیے ہیں اس کو بھی میں نے اجاگر کیا، میں نے ان کو اپریشیٹ کیا کل کے پروگرام میں کہ چالیا اور ایرانی ڈیزل کی اسمگلنگ کو انہوں نے اس وقت بالکل کٹ آف کر دیا ہے. یہ ان کا اقدام جو ہے وہ قابل تعریف ہے. اللہ کرے کہ یہ اقدام جو ہے وہ بدستور اس پر وہ قائم اور دائم رہے اور اس پر کوئی سمجھوتا نہ کرنے پائے. اجازت چاہنے سے پہلے آج کی جو سوشل میڈیا میں ایک بڑی بحث چھڑ چکی ہے کہ نیا ایڈیشنل آئی جی کراچی کون آ رہا ہے. بھائی ایڈیشنل آئی جی کراچی جائے گا تو کوئی آئے گا نا. یہ ایڈیشنل آئی جی کراچی تو مستقبل کے آئی جی سندھ ہے، یعنی انہیں سندھ پولیس کا آئی جی بنایا جا رہا ہے. یہ میری اطلاعات ہے، میرے پاس اس کی خبر ہے کہ انہیں آئی جی سندھ بنایا جا رہا ہے.
ہو سکتا ہے انہیں پورا چارج نہ دے دے، انہیں عارضی چارج، لیکن وہ سندھ پولیس کے آئی جی بننے جا رہے ہیں۔ رہا ان کی جگہ کون ایڈیشنل آئی جی کراچی بنے گا، عمران یعقوب منہاس کا جنہوں نے نام تجویز کیا ہے یا جنہوں نے جو ہے سوشل میڈیا میں ان کی خبر لگائی ہے، یہ ایک خواہش تو ہو سکتی ہے، ایک فرمائش تو ہو سکتی ہے، لیکن اس کا حقیقت سے کوئی دور دور تک کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، کیونکہ پہلے بھی ان کی پوسٹنگ جو ہے وہ خود اس وقت کے آئی جی مشتاق مہر نے اپنی گارنٹی، اپنی ضمانت دے کر انہیں جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی بنایا تھا۔ 9 to 5 ڈیوٹی کرنے والا ایڈیشنل آئی جی کراچی اس وقت جو بنا تھا وہ بھی ایک معجزہ تھا، وہ بھی ایک خوفناک تجربہ تھا جو کہ بہت ہی بری طریقے سے ناکام ہوا۔ وہ تو جو موجودہ اس کی پوسٹ سی ٹی ٹی وہ اس کے لیے بھی انفٹ ہیں، تو ایڈیشنل آئی جی کراچی کی پوسٹ تو بہت ہی خوفناک اور بہت ہی ذمہ واریوں والی پوسٹ ہے، لہٰذا یہاں تو ان کا دوبارہ سے آنا دیوانے کا خواب تو ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت کا شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ سندھ پولیس ہے، اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آئی جی کی خواہش تو ہو سکتی ہے موجودہ آئی جی غلام نبی میمن کی کہ وہ عمران یعقوب منہاس ان کے ایڈیشنل آئی جی کراچی بن جائے، کیونکہ موجودہ ایڈیشنل آئی جی کراچی جو ہے وہ جواب دیتے ہیں، وہ سوال کرتے ہیں، وہ دلیل دیتے ہیں، وہ دلائل سے جو ہے آئی جی سندھ کے غلط احکامات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، باضابطہ دلیل دے کر آئی جی کو خاموش کر دیتے ہیں، صرف بند کمرے میں نہیں بلکہ بھری میٹنگ میں۔ اور ایڈیشنل آئی جی کراچی کی یہی ایک ادا جو ہے یہ اس وقت جو ہے وہ آئی جی سندھ کو پسند نہیں آ رہی ہے۔ آئی جی سندھ یس مین ہیں اور دوسروں کو بھی یس مین ہوتے ہوئے دیکھنے کے خواہش مند ہیں، وہ اپنے آگے کسی کی بات سننے کو تیار نہیں، چاہے کوئی فریادی ہو، چاہے کوئی ان کا سبارڈینیٹ ہو، چاہے کوئی ان کا کوئی اور افسر ہو، جو انہوں نے کہہ دیا وہ حرف آخر ہے ان کا، یہ ان کی سوچ ہے اور وہ یہی چاہتے ہیں اپنے ماتحتوں سے۔ لیکن بدقسمتی سے جو ان کا سب سے اہم ترین ماتحت ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو، وہ انہیں جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں اگر آئی جی سندھ کی جانب سے کوئی غلط فرمائش یا کوئی غلط حکم نامہ جاری کر دیا جاتا ہے تو۔ یہ خوبی ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی میں، اور یہ میری اطلاع ہے کہ وہ آئی جی سندھ بننے جا رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں۔